वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और अपने कॉन्टैक्ट्स में मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें। साथ ही कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं या आप आगे कौन से नावल सुनना पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इस नावल को। इसकी रिक्वेस्ट मुझसे की है चॉकलेट लवर ने और इस नावल का नाम है दोस्त दारम बाय अरीज शाह। बहुत ही प्यारा नावल है, आप लोगों ने शायद सुना भी हो, देखा हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। खुद अरीज शाह के अपने चैनल पर है और भी एक चैनल पर है, लेकिन मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की गई कि हमें आपकी आवाज़ में सुनना है, तो मैं इस नावल को पढ़ रही हूँ। मुझे अरीज शाह ने मुझे इस नावल की परमिशन दी है, तो मैं इसे शुरू कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी आवाज़ में भी इस नावल को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्त यारम बाय अरीज शाह पार्ट 1। वो दोनों तेज़ी से भाग रहे थे। आज पहली बार गांव की किसी लड़की ने गांव की इज्जत को यूँ अपने पैरों के नीचे रौंदा था। उसे कोई परवाह न थी कि उसका ये कदम उसके ख़ानदान, उसके माँ बाप, भाइयों को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। उसे किसी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे अगर किसी से मतलब था तो सिर्फ अपने महबूब से, अपने प्यार से। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए थी। उसे अपनी मोहब्बत को साबित करना था, अपने महबूब को बताना था कि वो कितना प्यार करती है उससे, कि वो उसके लिए अपने वालिदैन, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग आई है। लेकिन न जाने उसकी इस कदम की भनक कैसे गांव के सरपंच सैयद मुर्शिद दारम शाह साई को लग गई थी और अब उनके पीछे मुर्शिद साई के लोग आ रहे थे। उसे उसकी गलती की सज़ा देने उसे नहीं पता था कि अब उसका कत्ल होगा या उसे ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उसने तो बस ये सुन रखा था कि मुर्शिद साई अब तक के सबसे जालिम व जाबिर सरदार है, जो किसी की कोई भी गलती माफ़ नहीं करते, बल्कि गलती करने वाले को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते हैं। लेकिन शबनम ने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने सच्ची मोहब्बत की थी। हाँ, ये गलती ज़रूर हुई थी कि वो साहिब की नस्ल व ख़ानदान नहीं जानती थी, और मोहब्बत में भला ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती है। मोहब्बत में तो सिर्फ मोहब्बत की जाती है। अपने महबूब को हर चीज़ से अहम समझा जाता है, अपने आप को उसकी अमानत समझा जाता है और ख़ुद को अपने महबूब का कर दिया जाता है। वो भी तो यही कर रही थी, अपना आप भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब की होने जा रही थी। इसमें क्या गलत था? मोहब्बत में गलत तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये सब लोग उसकी मोहब्बत के दुश्मन क्यों बन गए थे? अगर इन सब को साकिब कबूल नहीं था तो क्यों नहीं जाने दे रहे थे उसे साकिब के साथ? अगर वो उसे साकिब के साथ कबूल नहीं कर सकते तो क्या हुआ? वो उसके लिए अहम था, वो उसकी ज़िंदगी था। वो सब पर साफ अल्फाज में वाज़ेह कर चुकी थी कि अगर साकिब के साथ उसकी शादी के लिए वो लोग राज़ी ना हुए तो वो या अपनी जान दे देगी या फिर घर से भाग जाएगी, और अब वो ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि अब साकिब ही उसके लिए उसका सब कुछ था। वो नदी के करीब से गुजरते पहाड़ के ऊपर आ चुके थे। यकीनन ये रास्ता गलत था, लेकिन इस वक्त मोहब्बत में अंधी हुई शबनम के लिए हर रास्ता सही था। वो पहाड़ के रास्ते नीचे की जानिब उतरने लगे जब एहसास हुआ कि पहाड़ से नीचे तो मुर्शिद साई के लोग खड़े हैं। उसने साकिब को वापस ऊपर चलने के लिए कहा, लेकिन अब उनके पीछे आते लोग भी पहाड़ के ऊपर ही खड़े उन्हें देख रहे थे। दाएं बाएं कहीं कोई रास्ता न था। अब वो अपने अंजाम से सचमुच में खौफजदा हो गए थे। मुकम्मल काले लिबास पर सिंधी चादर कंधे पर डाले वो सिंधी चप्पल में भारी कदम उठाता। उसके पास आ रुका। शबनम का वजूद काँप रहा था। वो सुर्ख आंखों में गुस्सा लिए एक नज़र उसकी तरफ देखता, साकिब की तरफ बढ़ा। शबनम ने घबराकर उसे देखा था। मुर्शिद सा सर पर दुपट्टा लो लड़की, अगर अपने बाप की पगड़ी पर पैर रखते शर्म नहीं आई तो कम से कम अपने भाइयों को नंगे सर रुस्वा तो ना करो। वो भारी गंभीर आवाज़ में दहाड़ा। शबनम को भी अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। तुम हमारे गांव की लड़कियों को बागी करोगे? वो जन्नाटेदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर लगाते हुए गुर्राया तो शबनम तड़प कर उसकी जानिब बढ़ी। रहम साई रहम, यूँ ना करे, अल्लाह साई का वास्ता आपको रहम करे।
یہ محبت کرنے والوں کے بیچ دیوار نہ بنے، دو محبت کرنے والوں کو جدا نہ کرے، بے رحم نہ بنے سائی۔ وہ مرشد سائی کے پیروں میں گری التجا کرنے لگی، واجد علی سنبھالو اپنی بیٹی کو، اور جس طرح سے یہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی ہے اسی طرح اندھیرے میں لے جاؤ اسے واپس، تمہاری عزت رہ جائے گی، اور کل ہی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اس کے نکاح کی تاریخ نکلوا لو۔ وہ شبنم کی التجا نظر انداز کرتا واجد علی سے مخاطب ہوا، جو سرخ آنکھوں میں نفرت لیے نفرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ حکم سائی، میں کل ہی اس کا نکاح پڑھوا دوں گا، لیکن اس حرام زادے کی لاش اسی جنگل میں دفنائیے گا تاکہ اس کا نام و نشان بھی کسی کو نہ ملے۔ اور ایک نظر ثاقب کو دیکھتے ہوئے مرشد سائی سے بولا، اس کی فکر تم نہ کرو واجد علی، یہ صرف تمہاری بیٹی کو نہیں میرے گاؤں کی عزت کو بھگا کر لے کر جا رہا تھا، اس کا انجام اس کی سوچ سے زیادہ بھیانک ہوگا، تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ غضبناک نظروں سے ثاقب کو دیکھتا واجد علی سے گویا ہوا، نہیں سائی نہیں، ایسا نہ کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ سائی، ایسا نہ کرے، ہم مر جائیں گے ایک دوسرے کی بنا، سائی بے رحم نہ بنے، سائی کسی کی محبت کو یوں برباد نہ کرے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ چیختے ہوئے فریاد کر رہی تھی، جبکہ واجد علی اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ اب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے کی جانب دیکھتی اپنے محبوب سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی چیخ و پکار پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی جنگل میں عجیب طرح کے جانوروں کی آوازیں غرانے لگی۔ نہیں سائی نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو جدا کیا ہے، آپ نے دو محبت کرنے والوں کو برباد کیا ہے، آپ بھی آباد نہیں رہیں گے، برباد ہوں گے آپ، برباد ہوں گے آپ بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے، آپ کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، آپ بھی برباد ہوں گے۔ سنا آپ نے، آپ کو آپ کی محبت کبھی حاصل نہیں ہوگی سائی، آپ محبت کو ترسیں گے، آپ کو کبھی آپ کی محبت قبول نہیں کرے گی، آپ محبت کی بھیک مانگیں گے، یہ بد دعا ہے میری۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی تکلیف و درد سے بھرپور آواز پورے جنگل کے سناٹے میں گونج کر واپس آ رہی تھی۔ چپ کر بدبخت، کیوں بد دعائیں دے رہی ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ لمبی حیاتی دے۔ حکم سائی کے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں ہماری عزت کا پاس رکھا، ورنہ تو نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، واجد علی اس سے کہتا اس کا بے جان وجود اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر جانے لگا۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر آئی اور اپنی یونیفارم چینج کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب اسے دوسری ملازمہ نے آ کر بتایا کہ چھوٹی میڈم اسے روم میں بلا رہی ہے، وہ وہاں میں سر ہلاتی تیزی سے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، اس نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹ کی تھی کہ چھوٹی میڈم زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اور نہ ہی بڑی میڈم انہیں کسی سے بات کرنے دیتی ہے۔ لیکن وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی، نہ جانے کیوں چھوٹی میڈم اسے بہت زیادہ پریشان اور ڈری سہمی سی لگتی تھی۔ اس نے ایک دو دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ان کی بات ادھوری رہ جاتی۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں تھی، یا انہیں کیا مسئلہ تھا، وہ جاننا چاہتی تھی۔ شاید یہ صرف اسے ہی ایسا لگتا تھا یا اس کی غلط فہمی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ چھوٹی میڈم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اور وہ مسئلہ اسے شیئر کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کئی دفعہ اسے اکیلے میں کمرے میں بلایا، لیکن وہ اسے کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتا سکی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہونے والی ہے، اور پچھلے 11 دن سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، اور دوسری ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ اگلے کچھ ہی دن میں چھوٹی میڈم کی شادی ہونے والی ہے کسی انگریز کے ساتھ۔ لیکن آج صبح ملازمہ نے اسے بتایا کہ کل ہی چھوٹی میڈم کی شادی ہے، جسے لے کر وہ خود بھی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ یس میم، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑی ان سے سوال کرنے لگی۔ ہاں نور، پلیز ہیلپ می پلیز، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں بہت بڑے مسئلے میں پھنس جاؤں گی، پلیز انکار مت کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی پوچھنے کی دیر تھی کہ چھوٹی میڈم آنکھوں میں آنسوں کا ڈھیر لیے اس سے مدد کی التجا کرنے لگی۔ جی میڈم، کیسی ہیلپ؟ آپ کو کیا مدد چاہیے؟ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی۔ یہیں پہ آ کر تو وہ بے بس ہو جاتی تھی، اگر وہ کسی کی مدد کر سکتی تو ضرور کرتی تھی، اور اس کی یہ عادت اسے اکثر بہت بڑے مسائل کا شکار کر دیتی تھی۔ میری موم میری شادی زبردستی کسی سے کروا رہی ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس آدمی کو بالکل پسند نہیں کرتی، پلیز میری مدد کرو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، وہ آدمی بہت برا ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور اگر اس انسان سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔
وہ شخص میرے جینے کی وجہ ہے، اگر وہ مجھے نہ ملا تو میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پلیز نور، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میری موم زبردستی میری شادی اس آدمی سے کریں گی۔ میں یہاں اور کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی کیونکہ ساری ملازمائیں میری موم کو بتا دیں گی۔ میں صرف تم پر یقین کر سکتی ہوں، اس لیے تمہیں یہ سب بتا رہی ہوں۔ میڈم، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں، لیکن اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے، میں کیسے شادی کو روک سکتی ہوں؟ میں تو ایک عام سی ملازمہ ہوں، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ بس مجھے اس گھر سے باہر نکلنے میں ہیلپ کر دو، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، بس تم مجھے یہاں سے باہر نکال دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ نور گہری سوچ میں جا چکی تھی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کر پائی تو وہ بے موت ماری جائے گی۔ اس طرح زبردستی کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ وہ سمجھوتے پر کسی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر آج اس لڑکی کی شادی اس آدمی کے ساتھ زبردستی کروا دی جاتی تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں الگ ہو جاتے، لیکن اگر ان دونوں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ برباد ہو جاتی، بالکل اس کی طرح، اور وہ اپنی جیسی زندگی کسی اور کو گزارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ روز کی طرح اپنا یونیفارم چینج کر کے خاموشی سے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ روز کی طرح آج نہ جانے کیوں اس نے واچ مین کو گڈ بائے نہیں بولا تو وہ کافی پریشان ہوا، کیونکہ وہ جب سے یہاں کام کر رہی تھی اسے صبح آتے ہوئے سلام بھی کرتی تھی اور گڈ بائے اور خدا حافظ بول کر بھی جاتی تھی، جو کہ اب واچ مین کی بھی عادت بن چکا تھا۔ یہ ہستی مسکراتی لڑکی اسے بھی بے حد پسند تھی۔ ارے نور، آج تم نے مجھے بائے نہیں بولا؟ واچ مین اپنی حیرت کو چھپائے بنا اسے پکار بیٹھا۔ شاید آج میڈم نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ واچ مین کی اچانک پکار پر وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑی، لیکن یہ کیا؟ یہ تو نور تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو چھوٹی میڈم تھی۔ واچ مین کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی مالکین کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ باہر شور کی آواز سن کر وہ تیزی سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اس وقت اس کمرے میں سوائے اس کھڑکی کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کے پاس آئی اور اس کا ارادہ کھڑکی سے باہر کود جانے کا تھا، لیکن تب ہی دروازہ کھلا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سرد تر سانس خارج کی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ بے وقوف لڑکی، آخر تمہیں ضرورت کیا تھی کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی انسلٹ ہوئی ہے آج ہماری؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ کتنی بے عزتی کی گئی ہے ہماری وہاں؟ مائک اپنی کتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے آیا تھا۔ تم اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ کتنا نقصان ہوا ہے آج مائک کو؟ اور تو اور مائک نے کتنی رشوت دی ہے اس آفیسر کو صرف تمہیں جیل سے چھڑوانے کے لیے۔ اف، مائک نے کتنی مشکل سے سب کچھ ہینڈل کیا ہے یہ آج۔ اگر مائک نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس لیے بغیر نخرے کیے فوراً سے جاؤ اور بہت اچھے طریقے سے اسے تھینک یو بولو، اور سوری بھی کہو جا کر اپنی غلطی کے لیے۔ اپنے ڈیڈ کو آج تمہاری وجہ سے بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے، تمہارے ڈیڈ کی۔ سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، وہ میرے ڈیڈ نہیں ہے موم، وہ صرف آپ کے بوائے فرینڈ ہے۔ ان کا میرے ساتھ رشتہ نہ جوڑے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میرا آپ کے بوائے فرینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ خاصی بدتمیز انداز میں بولی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں بلکہ ہسبینڈ ہے، اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے میں تمہیں صفائیاں نہیں دوں گی، سمجھی تم؟ میں تھک گئی ہوں تمہارے سامنے اپنا اور مائک کا رشتہ پروف کرتے کرتے وہ جھنجھلا کر بولی۔ موم، نکاح نہیں کیا ہے اس نے آپ سے، اور جس شادی کو آپ شادی کہتی ہے وہ شادی نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اوہ وٹ ایور، بند کرو اپنی بکواس اور جا کر مائک کو سوری بولو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ اگر آج وہ وقت پر جیل نہیں پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا کیا ہوتا میرے ساتھ وہاں، وہ لوگ مجھے مارتے پیٹتے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا موم، آپ کے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں مار کھانے کی عادت ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی غصے سے بولی، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تم کیوں نہیں سمجھتی نور؟ سمرا اب کی بار چلائی تھی۔ میرے کپڑے پھاڑ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ذلیل انسان میری کون سی بھلائی کر رہا تھا موم؟ اس کی آواز سمرا کی آواز سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ وہ صرف تمہاری غلط فہمی تھی نور، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ سمرا نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو نور کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، وہ میری غلط فہمی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تلخی سے مسکراتی تھی، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے سمرا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولی، میں بچی ضرور تھی موم، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس ذلیل انسان کی نیت نہ سمجھ پاتی۔
میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھی کہ اس آدمی نے آپ سے شادی والا ڈرامہ کیوں کیا۔ لیکن آپ کو عادت ہو گئی ہے بار بار میرے منہ سے اس آدمی کی حقیقت جاننے کی، تو پھر سنیے۔ جب میں نے اس کا یہ گھر چھوڑا تب اسے ڈر تھا کہ کہیں میں پولیس میں نہ چلی جاؤں۔ آپ جانتے ہیں ایک 13 سال کی لڑکی کا ریپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ نہیں، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر میں پولیس میں جاتی تو اس کو ہراسمنٹ کے کیس میں اپنی آدھی زندگی جیل کے اندر گزارنی پڑتی، اور وہ جو عیش و عشرت سے اس اتنے بڑے بنگلے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ سب کچھ بھی انگلش گورنمنٹ اس سے چھین لیتی۔ اس نے آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ سے شادی نہیں کی، بلکہ بدنامی کے ڈر سے اور جیل سے بچنے کے لیے کی ہے۔ اور آج بھی وہ شخص مجھ پر کوئی احسان کر کے مجھے جیل سے نہیں چھڑوا کر لایا، اسی لیے بار بار اس کے احسان مجھ پر واضح کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے بوائے فرینڈ کی حرکتوں پر غور کرے۔ وہ حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے رکھتی اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تھی جب اچانک ہی دروازے پر مائک اس سے ٹکرایا۔ اس کے روم روم میں نفرت سی بھر آئی تھی۔ ارے نور، تم ابھی تک گئی نہیں یہاں سے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم جا چکی ہوگی۔ خیر، اچھا کیا تم ابھی تک نہیں گئی۔ چلو آؤ، مل کر پوری فیملی ڈنر کرتے ہیں۔ وہ خوشگوار لہجے میں انگلش میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کا، اور میں آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بدتمیزی پر سمرا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اسے ٹوکا تو وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گی، اس لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ جبکہ وہ ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتی وہاں سے باہر نکل چکی تھی، اس شخص کے سامنے تو وہ اپنا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیم ڈارلنگ، تمہاری بیٹی کو آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کبھی بھی وہ لڑکی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتی، اور یقین کرو مجھے اس کا انداز بہت ہرٹ کرتا ہے۔ وہ سمرا کی جانب آتے ہوئے کہنے لگا، وہ بچی ہے، نادان ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، ہم ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان نور سے ہٹاتے ہوئے بولی تو مائک نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ سیم ڈارلنگ، تم نے نور سے بین کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہے نور کو لے کر، 3 مہینے ہونے کو ہے، نور کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ میں نے آج بین سے بات کر کے اسے یقین دلایا ہے کہ نور کا جواب ہاں ہی ہوگا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر پائی ہو۔ تم جلد سے جلد اس سے بات کرو۔ تم جانتی ہو میرا بھانجا کتنا اچھا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے شادی پر کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ صرف ڈیٹ کے لیے ہی منع کر رہی تھی نا۔ تو مسلمانوں کا یہ بڑا پرابلم ہے، پہلے شادی کرو پھر بات آگے بڑھے گی، بعد میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو تو میں کہتا ہوں شادی کا فائدہ ہی کیا ہے۔ لیکن بین تمہاری اور تمہاری بیٹی کی پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ رہا ہے، لیکن تم نے نور سے ابھی تک اس بارے میں بات ہی نہیں کی۔ تم بتاؤ، نور کو بین کتنا امیر ہے، لڑکیاں اس کے دائیں بائیں گھومتی ہے، اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے مری جا رہی ہے، لیکن وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ دیکھو سیم، میں تمہیں ایک بات کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں، میں آگے فیوچر میں بین کے ساتھ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں چاہتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور اپنی بیٹی کو سمجھانی بھی ہوگی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ ڈیل میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں مائک، تم ٹینشن مت لو، میں بات کروں گی نور سے۔ وہ کیا ہے نا، آج کل وہ اپنے ایگزامز کو لے کر تھوڑی پریشان ہے، اور پھر اس کی جاب بھی چھوٹ گئی تھی، تو مجھے اس وقت بات کرنا کچھ عجیب لگا۔ تم اسے جاب مل جانے دو، اس کے بعد میں سکون سے اس سے بات کروں گی۔ وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم فکر مت کرو، میں اسے ہر حال میں منا لوں گی، سمرا نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جواب ہاں میں چاہیے، یہ بات تم اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں اس ڈیل کو کسی بھی طرح ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا، میں اس پر کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ سیم، وہ اسے بے حد سختی سے کہہ رہا تھا، یقیناً یہ ڈیل اس کے لیے بے حد اہم تھی۔ بین اس کا بھانجا تھا، جو کہ پیسے اور رتبے کے معاملے میں اس سے بہت آگے تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ مل کر بزنس شروع کرنا چاہتا تھا تاکہ بین کی عقل اور اس کے پیسے سے اس کا بزنس بھی اس کے لیول کی ترقی کر سکے۔ دوسری طرف، خدا را موم، بس کر دیں، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس بین اور اس کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام کے پیسے، وہ رکھیں اپنے پاس اپنے پیسے، اور نہ ہی مجھے 4 دن کی شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ بہانے بنانے کی بجائے اپنے بوائے فرینڈ کو حقیقت بتائیں، میں کبھی بین سے شادی نہیں کروں گی۔
تو پھر کس سے کرو گی شادی؟ اپنے باپ کے گوار بھتیجے سے، اس سے جس کے ساتھ تمہارا باپ تمہیں ساری زندگی کے لیے بسا دینا چاہتا ہے؟ وہ ان پڑھ گواہ جاہل جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بیچ گھسنا چاہتی ہو تم؟ آدھی زندگی حویلی کی چار دیواری کے ایک کمرے میں پڑے رہو، کسی غیر مرد کے سامنے مت جاؤ، بڑا سا دوپٹہ ہر وقت اپنے اوپر لپیٹ کر رکھو، تمہارے شوہر کے علاوہ تمہیں کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ تف ہے ایسی زندگی پر۔ میں نے 5 سال تمہارے باپ کے ساتھ برباد کیے۔ وہ میں تھی جو اس گوار آدمی کے ساتھ 5 سال تک اپنا آپ برباد کر رہی تھی۔ میں نے تو نہ جانے کیسے اس شخص کو لندن آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میری زندگی بھی شاید ان گوار عورتوں کی طرح ہوتی جو اس حویلی میں رہتی ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اس شخص کی باتوں اور روک ٹوک نے مجھے اس سے طلاق لینے پر مجبور کر دیا۔ تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اس شخص نے اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ وہ شخص کبھی نہیں بدل سکتا، اور جس شخص کے ساتھ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے، نہ وہ اس سے بھی 4 قدم آگے ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ تم کیسے رہو گی ان سب کے بیچ۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور تمہارے باپ نے کبھی مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ اس نے وہاں شادی کر لی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو یقیناً تم سے زیادہ اہم ہے اس کے لیے۔ تبھی تو اس کے آنے کے بعد اس نے کبھی تمہاری خبر تک نہیں لی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ اپنے باپ کے غم سے نکل کر اصل زندگی کی طرف آ جاؤ۔ تم بالغ ہو، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو، اور بین ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ تمہاری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ مجھے نہ تو آپ کی اس بحث میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کے بوائے فرینڈ کے اس بھانجے میں۔ میں کہاں شادی کروں گی، کیا کروں گی، اس کا فیصلہ میں کروں گی، کوئی میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میرے باپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو اب مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ سمرا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ ابھی سمرا کچھ اور کہتی وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا جو اس کا انکار اپنے شوہر تک پہنچانے کی بجائے بہانہ بنا رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے اس کے گھر گئی تھی جب اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہیں پر مائک سے ملنے کے لیے اس کا بھانجا آیا ہوا تھا جو اسے دیکھتے ہی اس پر بری طرح فدا ہو چکا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے کافی بے چین رہا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ نور اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہی تو وہ شادی کا پرپوزل بھیجنے لگا، جس کے جواب میں وہ صاف انکار کر چکی تھی۔ اسے مائک کے ساتھ ساتھ اس کے سارے خاندان سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے باپ نے سمرا کو طلاق دے دی۔ سمرا رشتے میں اس کے باپ کی کزن تھی، لیکن آزادانہ ماحول میں رہنے کی وجہ سے سمرا کی سوچ بھی کافی زیادہ آزادانہ تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے زبردستی اس کی شادی اس کے باپ سرمد سے کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرمد شاہ پوری کوشش کے باوجود یہ رشتہ بچا نہ سکے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور آخر میں شادی کے بعد بھی اپنا افیئر جاری رکھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے لیکن یہ چیز ان کے برداشت سے باہر تھی۔ اپنی بیوی کے شادی کے بعد اس افیئر کو وہ قبول نہ کر سکے اور سمرا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد 4 سالہ نور انگلش گورنمنٹ کے فیصلے پر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ سرمد نے 5-6 بار نور کی کسٹڈی کی اپیل کی تھی لیکن وہ اسے حاصل نہ کر سکے، جبکہ کسٹڈی کے بعد ایک بڑی رقم انہیں سمرا کو دینا لازم کر دی گئی۔ وہ تقریباً 1 سال تک ہر اتوار کے دن اس سے ملنے آتے رہے اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئے۔ پھر وہ کبھی بھی اسے ملنے کے لیے واپس نہ آئے تھے۔ اس کی ماں کو ہر ہفتے پیسے ملتے رہے جو کہ اب تک مل رہے تھے، لیکن جس کا انتظار نور کی آنکھیں کرتی رہی وہ کہیں کھو گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ پاکستان جا کر اس کے باپ نے نہ صرف دوسری شادی کر لی ہے بلکہ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے، جس سے یقیناً وہ نور سے زیادہ محبت کرتا ہے، تبھی تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تقریباً 9 سال کی تھی جب اس کی ماما نے اپنا گھر بیچ کر اپنے بوائے فرینڈ کے گھر رہائش اختیار کر لی اور وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ مائک کی حرکتیں اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کا نازیبا حرکتیں، اس کی ماں کو عجیب لباس میں محفلوں کی رونق بنانا اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن شاید اس کی ماں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آزادانہ ماحول میں پلی تھی، ان سب چیزوں کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن پانی اس کے سر سے اوپر چلا گیا جب اس شخص نے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اسے نہ صرف برے طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا بلکہ اسے بہت بری طرح سے زخمی بھی کر گیا تھا۔ اس کے شور مچانے پر گھر کے سارے ملازموں کے ساتھ اس کی ماں بھی وہاں آ گئی تھی اور اس کی عزت پر کوئی داغ لگنے سے بچ گیا، لیکن اب وہ اس شخص سے بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔
اس نے اپنی ماں کو فیصلہ سنا دیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی بلکہ ہاسٹل میں رہے گی۔ اس کا سارا خرچہ اب تک انگلش گورنمنٹ اور اس کا باپ اٹھاتا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ مائک کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس کی نیت کو سمجھ کر پولیس میں نہ چلی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے سمرا کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس سے اگلے دن ہی شادی کر لی۔ لیکن اب اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پیسے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ 18 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس کی 18ویں سالگرہ کے ساتھ ہی اس نے اپنا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، ایک جاب کے ذریعے، جبکہ جو پیسے باپ کی کسٹڈی کے طور پر اسے ملنے چاہیے تھے وہ اس کی ماں کے پاس جاتے تھے، جو اسے کبھی نہ ملے، اور نہ ہی اس نے کبھی ضرورت محسوس کی۔ ان 3 ماہ میں وہ دو نوکریاں چھوڑ چکی تھی، جبکہ ایک سے پرسوں ہی اسے نکال دیا گیا تھا اور کل ایک ریسٹورنٹ میں جانے والی تھی جہاں اسے اچھی آفر ملی تھی۔ دیکھو سرمد، کون آیا ہے؟ تمہارا شیر آ گیا، کب سے ڈھونڈ رہے تھے نا تم اسے؟ دارم سائی نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اصغر سائی نے سب کا دھیان اس کی طرف دلایا تھا۔ سرمد جو بیڈ پر بے حال پڑے تھے، ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر مسکرائے تھے۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ دارم کو دیکھتے تھے ان کے دل میں سکون اترتا تھا۔ بڑی بی بی اور ہمنا چاچی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ گمبھیر آواز میں سب کو سلام کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چچا سائی کیسے ہیں آپ؟ وہ ہمنا چاچی کی چھوڑی ہوئی جگہ بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا۔ زواج زرنیش بیٹا جاؤ، ادا سائی کے لیے کھانا لگاؤ۔ ثانیہ میری جان تم بھی جاؤ، اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ وہ تینوں بچیوں کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے بھیج چکی تھی کیونکہ چاچا سائی کو دارم سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ سنان اور ساحر دونوں شکار پر گئے تھے، اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں اپنی طبیعت اس حد تک خراب کر رکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائے تو صحیح۔ اپنی پریشانی کی وجہ آپ کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے ان سے وجہ پوچھنے لگا۔ 12 سال دارم سائی میں تنگ آ گیا ہوں، اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ صرف ایک بار اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں میں۔ وہ سسکتے ہوئے بولے تو ہمنا چاچی بھی اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ بس بہت ہو گیا سرمد سائی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے؟ ویسے بھی اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، اب اپنی مرضی کی مالک ہے۔ میں اگلے ہفتے لندن جانے والا ہوں، میں تمہاری بیٹی سے ضرور ملوں گا اور اسے واپس آنے کے لیے بھی کہوں گا۔ آگے اس کی مرضی، اصغر شاہ نے اس بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی نہیں بابا سائی، ہماری مرضی۔ 18 سال کی ہو چکی ہے تو لے آئے اسے یہاں پر، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، بس آزادی ختم۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ دارم سائی ہوش سے کام لے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں کس طرح کی عورت تھی؟ طیبہ بیگم، دارم کی ماں، دبی دبی سی آواز میں احتجاج کرنے لگی۔ اماں سائی، اس حویلی میں سرمد شاہ ایک ہی ہے۔ دارم شاہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھانا اور سمجھنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیتا اٹھ کر باہر نکل آیا، جبکہ اس کے فیصلے نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ کہانی بہت انٹرسٹڈ ہے، حویلی کی ہے، بچپن کی شادی کی ہے، فورس میرج کی ہے، بچپن کی شادی نہیں سوری فورس میرج کی ہے، حویلی ٹائپ ہے، خطرناک سی لگتی ہے، آرمی بھی ہے، بہت کچھ ہے، تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ اللہ حافظ۔